औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप पर सलामती की ढेरों दुआओं के साथ आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है कुछ शोरा को, क्योंकि हम समझते हैं कि जब आप एक ऐसे जमूद शुदा माशरे में मौजूद हों जहाँ आपको सांस लेना भी दुश्वार हो रहा हो, जहाँ बेरोज़गारी के मसाइल हों, जहाँ महंगाई के मसाइल हों, जहाँ हर नए रोज़ एक उफ्ताद आपकी मुंतज़िर हो, वहाँ पे ये हवाला जो है, जब आप शेर व अदब से जुड़ते हैं, सकाफ़त से जुड़ते हैं, मौसीकी से जुड़ते हैं, तो कुछ देर के लिए रिलीफ पाते हैं। आज मैंने अपने इस स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान में शायरी का एक बहुत बड़ा नाम मोहतरम ज़फ़र भोपाली। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं एक बहुत ही तवाना आवाज़ हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छी शायरा ताजवर शकील। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ नई नस्ल की एक और बहुत अच्छी शायरा, बहुत ही नए लहजे के साथ शेर कह रही है, शहज़ीन फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भोपाली साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत कम मौक़े होते हैं आपको खुश होने के लिए, शेर व अदब के हवाले से जुड़े हुए लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, लाज़मी बात है कि मेरे इर्द गिर्द हालात ख़राब होंगे, रोड की खस्ता हाली हो या कुछ भी हो, उसका जो है वो शायर के ऊपर असर आता है और शायर उस चीज़ को महसूस करता है। वो फिर अपने कलम की तासीर जो भी कह लें उसको अपने दिल के से कशीद करके उसको तहरीर में लाता है। सही। तो माशरे से ही हम सब चीज़ें लेते हैं और माशरे को डिलीवर करते हैं और वो दूसरों का कर्ब हम लेकर वो बयान करते हैं अपनी शायरी में। ये सिलसिला है जो चल रहा है और शायर को चुप बैठना भी नहीं चाहिए, शायर को बोलना चाहिए। शायर अपने कलाम के इजहार के ज़रिए इसके बारे में कह सकता है। ताजवर, जो सूरत हाल बन रही है, शायर जो है, पहले एक कॉन्सेप्ट अभी भी कुछ ड्रामों पे क्रिटिसाइज हुआ कि शायर को जो है वो बड़ा कोई सुस्त और काहिल, ये 80s शायद 70s या 60s के दौर का शायर तो हो सकता है। आज अगर हम देखें तो आपको इफ्तिखार आरिफ नजर आएंगे, अल्लाह आपका भला करे, पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी नजर आएंगे आपको, और ऐसे सार अंसारी नजर आएंगे कि जिन्होंने काम और शायरी दोनों साथ लेकर चले। तो शायर तो माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करता है, तो शायर और कैसे बेहतर बना सकता है सोसाइटी के मामलात को? शायर जो है, देखें, शायर की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत ज़्यादा आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एक आम इंसान के सामने कोई इंसिडेंट होता है तो वो वैसे ही गुजरेगा, लेकिन अगर एक शायर के सामने इंसिडेंट कोई होता है तो वो उससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। तो वो जब जाहिर है, जब वो इतना सेंसिटिव होता है और इतनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो उसी हिसाब से अपने, जैसे अगर हम अल्लामा इकबाल को कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त के ज़माने में नौजवानों में शऊर बेदार किया, तो जब आज के मुकाबले में तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ में तब्दीली आ चुकी है, हालात चेंज हो गए हैं, नस्ल चेंज हो गई है पूरी, उनके जहन चेंज हो गए, सोचने का जाविया बदल गया है। तो आज के दौर में शायर कैसे नहीं मतलब लोगों में शऊर बेदार कर सकता? वो अपने कलाम के जरिए ही लोगों को मोटिवेट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो इनकलाब आए हैं वो इसी वजह से आए कि लोगों ने मोटिवेट किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शहज़ीन, आपसे बात करना चाहूँगा कि जो बुनियादी शायरी का हवाला हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है वो औरत की खूबसूरती की तारीफ से जुड़ी है, लेकिन फिर गालिब पैदा होते हैं, नज़ीर पैदा होते हैं, उसके बाद फैज़, फराज, साहिर, जालिब, आरिफ शफीक, इन्होंने माशरती मसाइल का जिक्र किया। आज की शायरी क्या बेस्ड कर रही है मसाइल पर, या अभी तक आप हुस्न और मोहब्बत से ही जुड़े हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है कि आज की शायरी जो है वो और ज़्यादा जो है वो इनकलाबी है, क्योंकि माशरे के मसाइल हमारे पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए, नौजवान नस्ल जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेस कर रही है, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर भी जो है वो पनप रही हैं, जिनको मजबूरन शायर जो है उसका लिखना बहुत ज़रूरी है, ज़माने तक लाना बहुत ज़रूरी है। माशरे में जो भी मसाइल पैदा होते हैं उनको कलम बंद करना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि लोगों में शऊर पैदा हो सके। लोगों में शऊर पैदा हो सके। ज़फ़र भोपाली साहब, कलमकार जो है
وہ رائے عامہ ہموار کرتا ہے. آپ ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں اور یہ نازک دور جو ہے وہ اتنا کوئی سرکل میں ہے کہ یہ نازک دور ختم نہیں ہوا. 77 سے تاحال آپ اسی نازک دور میں گھومے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسا کہاں ہی ہے. اویئر کریں گے نوجوان کو؟ آج کیا سمجھائیں گے آج کے نوجوان کو آپ؟ دیکھیں یہاں معاملہ آ جاتا ہے, دو شعر پڑھ دیتا ہوں اس کا حوالہ. عطا کیجئے. مصلحت کا شکار ہیں ہم لوگ, مصلحت کا شکار ہیں ہم لوگ, یعنی بے اعتبار ہیں ہم ہائے لوگ. ہائے ہائے. مصلحت کا شکار ہیں ہم لوگ, یعنی بے اعتبار ہیں ہم لوگ, خود کو بے اختیار کر بیٹھے, کتنے با اختیار ہیں ہم لوگ. جب مصلحت کا شکار ہو جائے گا, اہل سخن بھی اپنی اداؤں میں مست ہیں, اہل ہنر کے آئینہ خانے کدھر گئے. تو یہاں اہل سخن کو بھی آنا ہوگا اور ہو رہا ہے کام. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انقلاب جو ہے شاعری سے برپا نہیں ہوا, ایسا ہوا نہیں ہے. البتہ یہ ہوا ہے کہ جالب کو لیکن کہیں آپ اقبال کی ہم بات کریں نا, جیسے آفاقی شاعر تاجور نے ذکر کیا کہ جب اقبال نے حالات دیکھے جو اس کے اطراف میں ہو رہا تھا تو وہ پھر آپ کو اقبال کے پاس کوئی بہت ہی کوئی اقبال دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے کہ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے, ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ. ایسے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, یہ دور آج تک یہ مصرع جو ہے, آج بھی یہ مصرع بالکل اسی طرح صادر آ رہا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. وہی ہے. تو ہمیں سن کون رہا ہے؟ ہمیں جو قوم, جس بچے کو ہم نے کرنا تھا, کیا آج بیت بازی ہو رہی ہے کالجز میں؟ کیا مباحثے ہو رہے ہیں؟ کیا مذاکرے ہو رہے ہیں؟ وہ تو سب ناپید ہیں. جو جنریشن آتی تھی, جو بیٹھتی تھی پہلے, جو جنٹری بیٹھتی تھی مشاعروں میں, عالمی اس کے اندر تمام چیزوں میں, وہ اب ہمارے پاس نہیں رہی. اب ہم لگ گئے ہیں یہ موبائل کے چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں. شاعر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لازمی بات ہے کہ میرے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہوں گے یا خونی انقلاب کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہوگا, تو وہ میں تحریر کروں گا, ضبط تحریر میں لاؤں گا. میں عارض و گیسو کی باتیں نہیں کروں گا. بالکل صحیح. تاجور, سوشل میڈیا کا ذکر ہوا, فیس بک کے شاعر جو ہیں وہ کتنا متاثر کرتے ہیں جینیون شعراء کو؟ دیکھیں فیس بک کے شاعر متاثر نہیں کرتے. فیس بک کے شاعر تو دیکھیں اوور آل سب کو متاثر کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہر چیز میں تبدیلی آئی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے نوجوان کتابوں سے دور ہیں, کیونکہ آج کل کے نوجوان کتاب ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھ رہے, لیکن فیس بک پہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, ہر چیز ہو گئی ہے. تو فیس بک سے متاثر تو ہوتے ہیں, لیکن اصل میں متاثرین جو اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں ادب میں جنہوں نے جینین شعراء کو جو ہے بہت متاثر کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسے دے کے لکھوا رہے ہیں, کیونکہ کرپشن ہر شعبے کے اندر ہے. تو جو لوگ پیسے دے کے لکھوا رہے ہیں تو اس کے حساب سے جینین شعراء جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب جو شعراء ہیں ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے, دوسرے کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو ضرورتیں بدل گئی ہیں, تقاضے بدل گئے ہیں. متاثرین کا وہ نہیں ہے. متاثرین تو ابھی بھی فیس بک سے تھرو بھی بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے لوگوں کو, لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. فیس بک سے کوئی برائی نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ فیس بک کے ایک کلک سے آپ کا ایک کلام پوری دنیا میں چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں آپ دونوں اپنا جب تک کلام نکالیں, میں شہزین سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ذکر ہوا, جو پرسیپشن ایک کریٹ کیا جاتا ہے کہ جو نوجوان شاعرات ہیں وہ کسی اور کا لکھا ہوا کلام جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. اچھا, کچھ یقیناً جیسے تاجور نے ذکر کیا کہ بھئی سارے برابر تو یہاں پہ ہے ہی حوالے نہیں, اور یقیناً کرپشن ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہوں گی. کتنا آپ کو زیادہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے سارے فیز میں جب آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہوتا ہے؟ الزام تو دیکھیں مجھے لگتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. الزام تو ہر دور میں لگا ہے اور ہر دور میں لگتا رہے گا, اور اس دور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ اس چیز پر فوکس اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر شاعرات فیس بک کے تھرو سامنے آئی ہیں. خود میں بھی جو بات ہے وہ میں بھی فیس بک سے ہی میں نے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ ایک اردو ادب فاؤنڈیشن کی نشست کے تھرو, اور اس کے بعد ظفر بھوپالی صاحب کی جو ہے تنظیم کے زیر اہتمام. ظفر بھوپالی صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو نئے شعراء کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور مستقل ان کے مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. بھوپالی صاحب, آپ نے اپنی غزل نکالی جو آپ سنانا چاہیں گے؟ سر میں حاضر ہوں, سر عطا کر دیں. لگی ہے آگ ہر ایک سو معاملہ کیا ہے, لگی ہے آگ ہر ایک سو معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, یہ میرے شعر کی بدلی ہوئی فضا کیا ہے. واہ واہ واہ.
یہ میرے شہر کی بدلی ہوئی فضا کیا ہے، اجڑ نہ جائیں کہیں بستیاں غریبوں کی، یہ ابتدا ہے ستم کی تو انتہا کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، لگی ہے آگ ہر ایک سو معاملہ کیا ہے، یہ میرے شہر کی بدلی ہوئی فضا کیا ہے، اور اجڑ نہ جائیں کہیں بستیاں غریبوں کی، یہ ابتدا ہے ستم کی تو انتہا کیا ہے، غریب شہر کا پرسان حال کوئی نہیں، غریب شہر کا غریب پرسان شہر حال کا کوئی نہیں۔ پرسان حال کوئی نہیں، امیر شہر سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے، لیکن پوچھا نا امیر شہر سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے، اور دیے جلائے سرے منزل وفا لیکن سوائے دربدری کے ہمیں ملا کیا، کیا کہنے، اور ظفار امانت فن کا نقیب ہے تو بھی، قدم بڑھا رہے الفت میں سوچتا کیا ہے، کیا کہنے یہ ماحولیاتی کہہ لیں آپ اس کو۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ اس اثر سے بچ ہی نہیں سکتے جو آپ کے اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی تاجور کیا نکالا آپ نے؟ میں نے رحمان فارس کی ایک غزل تھی، اس کی ردیف لے کے ایک نمکین غزل لکھی تھی، وہ میں سنانا چاہتا ذرا ایک ماحول چینج ہے۔ لوگوں سے تیرا حال چھپانا تو ہے نہیں، لوگوں سے تیرا حال چھپانا تو ہے نہیں، میں چپ رہوں اب ایسا زمانہ تو ہے نہیں، واہ واہ واہ، واہ واہ، بہت اچھا۔ لکھوا رہی ہے جا کے وہ اوروں سے یہ سخن، وہی بات ہو گئی نا، لکھوا رہی ہے جا کے وہ اوروں سے یہ سخن، شعر و ادب میں اس کا ٹھکانہ تو ہے نہیں، واہ 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 واہ، مسند کو بیچ بیچ کے وہ شاعرہ بنی، مسند کو بیچ بیچ کے وہ شاعرہ بنی، واہ واہ واہ، مسند کو بیچ بیچ کے وہ شاعرہ بنی، ورنہ کسی نے اس کو بلانا تو ہے نہیں، واہ واہ واہ، اب کس کو فرصتیں ہیں حرام و حلال کی، ہائے اب کس کو فرصتیں ہیں حرام و حلال کی، مفتاح ہو جب نصیب تو مفتاح ہو جب نصیب کمانا تو ہے نہیں، بالکل واہ ٹھیک واہ ہے، واہ، بالکل ٹھیک ہے، زلفیں جھٹک کے راہ سے بھٹکا رہی ہے وہ، زلفیں جھٹک کے راہ سے بھٹکا رہی ہے، اچھا غزل کا واہ مطلب واہ نکال دیا واہ بھائی واہ اس واہ، نے، ہیں؟ غزل کا خالص غزل کا شعر جو ہے وہ ہو جائے اس سے تو کیا کمال کا غزل دوبارہ پڑھ گئی، زلفیں جھٹک کے راہ سے بھٹکا رہی ہے وہ، محفل میں جام جب کے پلانا تو ہے نہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، تم تاجور اکیلے کہاں تک لڑو گی اب، تم تاجور اکیلے کہاں تک لڑو گی اب، لوگوں نے سچ کا ساتھ نبھانا تو ہے نہیں، کیا آپ کی کہنا، بات کیا بالکل کہنا، ٹھیک ہے تاجور، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں بھائی شازین کیا نکالا آپ نے؟ بس اب معاشرے کے حوالے سے بات ہوئی، جی تھوڑے بالکل بالکل، عطا بہت کریں، بدلتی ہوئی روایات کو جو ہے نا اشعار میں ڈھالنے کی عطا کوشش کیجئے۔ کی ہے۔ زخم دے کر جو ہمیں شاد کیا جاتا ہے، زخم دے کر جو ہمیں شاد کیا جاتا ہے، ایسی تکنیک سے برباد کیا کیا کہنے جاتا میں؟ ہے، زخم دے کر جو ہمیں شاد کیا جاتا ہے، ایسی تکنیک سے برباد کیا جاتا ہے، تم نے دیکھی ہے پرندے کی تڑپ پنجرے میں، اچھا مصرع، تم نے دیکھی ہے پرندے کی تڑپ پنجرے میں، وہ خوشی دیکھو جب آزاد کیا واہ جاتا واہ ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے۔ پہلے اسباب ہوا کرتے تھے خوش ہونے کے، پہلے اسباب ہوا کرتے تھے خوش ہونے خوش کے، ہونے کے، اب وجوہات کو ایجاد کیا جاتا کیا ہے، کہنا، زندگی میں تو کوئی قدر کرے ناممکن، زندگی میں تو کوئی قدر کرے ناممکن، بعد از مرگ ہمیں یاد کیا کیا جاتا کہنا، ہے، واہ واہ واہ، خوف رکھو کہ خدا کو بھی جلال آتا ہے، کیا اچھا مصرع، خوف رکھو کہ خدا کو بھی جلال آتا ہے، جب مسلط کوئی شداد کیا جاتا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا رقص ہے، کرتی ہے خوشی ایسے مقامی لوگوں، رقص کرتی ہے خوشی ایسے مقامی لوگوں، جس میں انصاف بر اولاد کیا جاتا ہے، واہ واہ واہ، روح کی مٹی میں جب دکھ کا شجر لگتا ہے، روح کی مٹی میں جب دکھ کا شجر لگتا ہے، شعر تب جا کے ہی ایجاد کیا کیا جاتا ہے، کہنا، بہت عمدہ، لوگ لے جاتے ہیں مسمار دلوں کے ملبے، لوگ لے جاتے ہیں مسمار دلوں کے ملبے، پھر پسندیدہ کو آباد کیا کیا جاتا ہے۔ کہنا بھائی، واہ بہت واہ اچھا ہے جی، واہ بہت واہ اچھا ہے بھائی۔ اپنا بھوپالی صاحب جناب، جیسے شہزین نے ذکر کیا کہ بھائی آپ ایسے ہمیشہ نئے آنے والوں کو، شعراء کو بڑا حوصلہ دیتے ہیں، مشاعروں میں بلاتے ہیں، کوئی عالمی مشاعرے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، الحمدللہ، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا اس کی بھی خوشخبری، ہاں میرے خوشخبری آپ سب کو دینا چاہیں گے کہ 8 فروری کو ہم نے ایکسپو بک کر لیا ہے، 8 فروری، ہاں ایکسپو بک کر لیا ہے الحمدللہ 2025، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے فرحان الرحمان، فرحان الرحمان صاحب ہاں اس وہ عالمی مشاعرے کے صدر ہیں عالمی باقاعدہ، ہاں مشاعرہ بزم باقاعدہ تشکیل دے دی گئی ہے، نام بتائیں۔
وہ کیا نام ہے سرپرست جو ہیں وہ ہیں اپنا اللہ بھلا کرے پردیسی صاحب، ہاں پردیسی صاحب ہیں، صدر جو ہیں اپنا فرحان الرحمان ہیں، جنرل سیکریٹری ایک اور صاحب ہیں، اور اس کے اندر ایک رکن مجلس منتظمہ جو ہیں اپنا آپ کو جانتے ہو انجینئر تنویر احمد، ماشاءاللہ. اور پنڈال تو ہم ہی سجاتے رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے. آپ مطلب آپ ان جرنیلوں میں شامل ہیں جو سپاہیوں کی طرح لڑتے آئے. بالکل بالکل الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین مشاعرہ ہوگا. ابھی ہم رابطے میں ہیں تمام اساتذہ سے اور یونیورسٹیز سے، اور یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. اور بہت اچھا شاندار جو کراچی کا ایک شعر قائد کا برانڈ جو بن گیا ہے اس کو ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے، اور اس میں باقاعدہ سلیکشن بورڈ بیٹھ کر سلیکٹ کرے گا شعراء کو کہ کون سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ماشاءاللہ. میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، مطلب ہم تو نام پیش کر سکتے ہیں، ہوگا جو بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، پروگرام میں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے ذکر کیا عالمی مشاعرے کا، تو عالمی مشاعرے کا ایک حسن ہے، ایک روایت ہے، ایک کراچی کا تہوار ہے. اچھا، کراچی جو ہے وہ دنیا میں محاورتاً اگر کہا جائے تو 36 ملکوں سے بڑا ہے، لیکن اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آبادی اور رقبے کے اعتبار سے 136 ملکوں سے بڑا ہو سکتا ہے. تو کراچی میں تو اس طرح کی پروگراموں کی، اس طرح کی تقریبات کی بہت شدید ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ زیادہ اس فن و ثقافت کے میدان میں اتریں گے اور اتنا زیادہ بہتر ہے؟ آئیں، بالکل کام کرنا چاہیے ادب کے لیے. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں کسی کو بھی، میرا خیال میں تو میں کیوں کسی کو وہ کروں. ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی اگر کرنا چاہتا ہے آئے کرے اپنا کردار ادا کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹس کاؤنسل میں محمد احمد شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے، تو انہوں نے مطلب وہ آئے، انہوں نے جب کام کرنا شروع کیا اپنے ویژن کے مطابق، آہستہ 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 آج پوری دنیا میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کا نام جو ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. دیکھیں احمد شاہ صاحب کی بات جہاں تک ہے، شاہ صاحب ایک ایسا آدمی شخصیت ہے کہ وہ زمین سے جڑے ہوئے ہر بندے کو جانتے ہیں. ادب و فنون لطیفہ کے کوئی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ اس پہ دستر رکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو کوئی بھی اگر بندہ اپنا نظر آ جاتا ہے نا، وہ ادھر سے آواز لگائیں گے، اے بھائی، نام لے کر باقاعدہ. یہ تو کوالٹی ہے، یہ کوالٹی جو ہے یہ کسی اور میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. بالکل بالکل. تو لیڈر کی کوالٹی جو ہے وہ محبت آشنا، محبت نواز. آپ نے جو 8 فروری کے اس مشاعرے کا ذکر کیا، تو کیا آپ بھی اس کو عالمی مشاعرے کا نام دے رہے ہیں؟ عالمی مشاعرہ ہے. اچھا، عالمی مشاعرہ. کتنے ملکوں سے جو ہے خاص طور پہ چونکہ بھی ہم دنیا سے آئیں گے. ابھی چونکہ یہ میٹر میرے پاس موجود ہے تو میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ کہ ہم نے رابطے کر لیے ہیں امریکہ سے، باہر کے اور ممالک سے، دنیا کے ممالک سے، اور اس میں دیگر ممالک بھی، اور ہمارے پڑوسی ہندوستان سے تو آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام شعراء آئیں گے اور بہت اچھے پیمانے پر ہوگا. تاجور، یہ جو مشاعروں میں شرکت کا حوالہ بنتا ہے، کراچی میگا سٹی ہے تو بے شمار مشاعرے بھی ہوتے ہیں. کیا یہ ساری صورتحال جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے، یا یہ پاکٹس میں محدود ہو گئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ گروپنگ کا شکار ہو گئے ہیں؟ ادب کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ لیکن گروپنگ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مشاعرے بہت زیادہ کی تعداد میں ہو رہے ہیں. اور مشاعرے زیادہ ہونا میرے خیال میں ادب کو ایک طرح سے فروغ تو مل رہا ہے، لیکن گروپ بندی ہے. اور گروپ بندی سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ مطلب آپ جینین شعراء کو آپ مائنس کر دیتے ہیں اور پھر گروپ سے ریلیٹڈ لوگ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. میرے ساتھ بھی بہت بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا جب میں یہاں پہ، جب میں نے ابتدا میں مشاعروں میں شرکت شروع کی، تو میں نام لینا نہیں چاہتی. کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں شاعری کے اس میدان میں باقاعدہ مشاعرے پڑھتے ہوئے؟ مشاعرے پڑھتے ہوئے تو مجھے 3-4 سال ہوئے ہیں، لیکن میں شاعری جو تھی، میری پہلی غزل سن 2000 میں چھپی تھی جنگ میں. اچھا. تو 24 سال کی اس وقت کی، ورنہ تو جنگ کو تو میں کاؤنٹ اس لیے کرتی ہوں کہ ایز اے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، 24 سال ہو گئے پہلی غزل چھپے ہوئے؟ جی بالکل. پہلی غزل لکھی کب تھی؟ 6 سال میں؟ نہیں، 7. تو میں اپنی عمر سے بتا نہیں، پہلی غزل میں نے لکھی تھی جب میں 11 سال کی تھی. غزل نہیں تھی، وہ نظم تھی. بچوں کے نونہال میں چھپی تھی.
11 साल की उम्र में नज्म लिखी थी, नौनिहाल में छपी। मैंने नौनिहाल से स्टार्ट किया था बच्चों की कहानियों से, इसके बाद कहानियां फिर पीछे रह गई, फिर मैं नज्मों की तरफ गई। नज्में पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते मुझे अंदाजा हुआ कि मैं काफिया बंदी, तुकबंदी बहुत ज्यादा बच्चों को जब शौक होता है। तो फिर जब मैं 8th क्लास में थी, मैंने परवीन शाकिर की, अहमद फराज की, साहिर की, मैंने सारी किताबें पढ़ ली थी 8th क्लास में। मैट्रिक में मेरी गजलें मैंने स्टार्ट की थी 9th 10th में। जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गई तो मुख्तलिफ जो लोकल अखबार हैं उनमें मैंने देनी शुरू की, तो वो छप गई। जब मेरी गजल पहली छपी थी 2000 था, वो उस वक्त मैं ग्रेजुएशन में थी। मैं बता दिया आप मैं आप अब कंटिन्यू करें, मैं अपने आपका प्रोग्राम कंटिन्यू है, इस बात का नहीं देखें कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, आपका कैमरा ऑन है। ठीक है, मैं तो उस वक्त मेरी 2000 में मेरी पहली गजल छपी थी, जिसको मैं अपनी बाकायदा गजल कह सकती हूँ, जो कि मुझे उस पर बड़ा फख्र था। उसके बाद से लिखने लिखाने का अमल मेरा चलता रहा, ऑन एंड ऑफ। उसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बहुत सारे मतलब पढ़ाई लिखाई चल रही थी साथ साथ। तो उसी हिसाब से बस आराम से लिखा। मुशायरे जो था वो मेरा फोकस नहीं था पहली बात, क्योंकि मैं तो उस वक्त से लिख रही हूँ जब मैं नौनिहाल में, खवातीन डाइजेस्ट में, तब से छप रही हूँ। तो मेरा पूरा एक शेरी सफर है। मुशायरे में मैं बहुत देर में इसलिए आई क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, तो मैं नहीं शिरकत कर सकती थी। अब जरा बच्चे मेरे स्टेबल हो गए हैं तो अब मैं शिरकत करती हूँ। बिल्कुल सही है। शजीन, यही हवाला जो मतलब कितना ज्यादा जरूरी होता है आपके हस्बैंड का, आपके शौहर का, आपको बूस्ट देना, आपको हौसला अफजाई करना, ये सब कितना जरूरी है। आप जब इस फील्ड में आए हो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ना हो तो फिर औरत नहीं कर सकती। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद जो है तकरीबन 10 साल का गैप आया कि 10 साल में वही जो बच्चे छोटे थे वाला मामला है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अभी भी है, बट ये कि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बहुत और सपोर्ट इन्होंने करते हैं, तो कहा आप कि मौजूद टैलेंट हैं। है तो सामने लेकर आओ। उससे पहले तक कि मैं भी यही चाहती थी, मैं इनसे कहती थी कि ऐसा नहीं कि मतलब मेरे जो अशार हैं वो डायरी तक महदूद रह जाएं और मैं ऐसे ही दुनिया से चली जाऊं। तो मैं चाहती हूं कि कम से कम जो है ना वो लोगों तक मेरा कलाम पहुंचे। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़रूरी होता है औरत के लिए। जिस तरह कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप समझते हैं भोपाली साहब के एक कामयाब शायर के पीछे कई औरतों का हाथ होता है? तो गजल का जो बात है वो उसी से तो रिलेटेड है। तो मतलब आप हुस्न की देखें, अल्लामा इकबाल कह गए कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, ऐसे उसी के साथ से जिंदगी का सोजे दरूं। तो जब अल्लामा इकबाल कह रहे हैं तो हमको क्यों उससे इनकारी हों भाई। फिर अल्लाह पाक ने उतारा लिबास सुन्ना लिबास। तो दूसरी बात ये कि शायरी अल्लाह पाक ने उनको भी इल्म दिया, खवातीन को भी, और वो शायरी कर रही हैं, बहुत अच्छी कर रही हैं शायरी। इसमें कोई सवाल ये नहीं था, सवाल कुछ और था। मुझे उस्ताद मोहतरम सुहेल वड़ाइच याद आ गए। वो अचानक एकदम बात करते करते ये बात पूछ लेते थे कि आप शायर हैं, इश्क तो लड़ाए होंगे। इश्क तो जरा ये बात यहाँ से निकल रही है, इश्क कितने लड़ाए आपने? यार वो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो बात है ना, आप इश्क कितने लड़ाए ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। 1 2 5 10 15 20 25 17.5 कर लें। चलिए अता कीजिए कुछ। नहीं ये पता कुछ अता कर दें। खुद को शाइस्ता जमाल किया, गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। खुद को शाइस्ता जमाल किया, रिश्ते जिंदगी बहाल किया। वाह वाह। मेरी आंखें जवाब देने लगी जब किसी ने कोई सवाल किया। वाह 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 वाह। मेरी आंखें जवाब देने लगी जब किसी ने कोई सवाल किया। और जिसको बख्शा शऊर फिक्र नजर, जिसको बख्शा शऊर फिक्र नजर, उसने मुझको शिकस्त हाल किया। हाय हाय। उसने मुझको शिकस्त हाल किया और ताबे नज़ारे जमाल न थी। वाह। आपके सवाल का जवाब आ रहा है, ताबे नज़ारे जमाल न थी, फिर भी देखा तो ये कमाल किया। वाह वाह वाह। फिर भी देखा तो ये कमाल किया। और मैं रहूंगा असीर जहां कब तक, मैं रहूंगा असीर जहां कब तक। मैंने खुद से भी ये सवाल किया। वाह। मैंने खुद से भी ये सवाल किया। और जोड़कर रिश्ता वफा मैंने अपनी हस्ती को लाजवाल किया। सुभान अल्लाह। जोड़कर रिश्ता वफा मैंने अपनी हस्ती को लाजवाल किया। और ए गमे हिज्र मुद्दतों मैंने इंतजारे शबे विसाल किया। भाई क्या कहने, इंतजारे शबे विसाल किया। और मख्ता है कि ए जफर उसकी नाशनासी ने, ए जफर उसकी नाशनासी ने मेरे जज्बों को पायमाल किया। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। ताजवर निकालो कुछ, सुनाओ। मैं एक छोटी सी बहर की गजल सुनाती हूँ। सुनाइए। नजर जब जब न तू आए, नजर जब जब न तू आए, इन आंखों से लहू आए। भाई क्या बात। तेरे वादों से जाने मन, तेरे वादों से जाने मन,
ہمیں دھوکے کی بو آئے. کیا بات ہے. کئی دن ہاتھ نہ دھوئے, کئی دن ہاتھ نہ دھوئے, کبھی جو اس کو چھو آئے. واہ. کہ جب سے ہجر اوڑا ہے, کہ جب سے ہجر اوڑا ہے, نظر وہ کو بکو آئے. کیا بات ہے. نہ مجھ کو یاد وہ رکھے, نہ مجھ کو یاد وہ رکھے, نہیں وہ دن کبھو آئے. واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ 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 واہ. ہاں بھائی شہزین. جی غزل. کعبہ دل میں محبت کے صنم جیسا ہے, کعبہ دل میں محبت کے صنم جیسا ہے, وہ بھلا شخص حقیقت میں بھی ہم جیسا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس کی گفتار مسرت کا سبب ہے اپنی, کیا کہنا, اس کی گفتار مسرت کا سبب ہے اپنی, اس کا ہر قول ہمیں ترک علم جیسا ہے. واہ واہ. خوشبوئیں رقص کنا ہوں وہ جہاں سے گزرے, خوشبوئیں رقص کنا ہوں وہ جہاں سے گزرے, وہ کوئی برگے گلے لالا کے دم جیسا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. ذات میں پیر جمع رکھے ہیں خاموشی نے, ذات میں پیر جمع رکھے ہیں خاموشی نے, اور وہ شخص کے للکار عدم جیسا ہے. کیا بات ہے. لمحہ در لمحہ تخیل سے کمایا جس کو, لمحہ در لمحہ تخیل سے کمایا جس کو, تنکا تنکا وہ اسی جوڑی رقم جیسا ہے. کیا بات ہے. خوبصورت ہے تصور میں بھی لانا اس کو, خوبصورت ہے تصور میں بھی لانا اس کو, اور چھونا بھی اسے سیر رم جیسا کیا بات ہے. واہ واہ واہ. شعر لکھتے ہوئے الفاظ مہک اٹھے ہیں, واہ. شعر لکھتے ہوئے الفاظ مہک اٹھے ہیں, دل کے قرطاس پہ وہ شخص قلم جیسا. کیا کہنا. پالی صاحب کیا اچھا ماحول بن گیا ہے, کچھ اور اسی طرح کا آتا ہو جائے. غزل کا مطلب پیش خدمت ہے جناب. بے چین کر کے وہ ہمیں جانے کدھر گئے, اسلام آباد. بے چین کر کے وہ ہمیں جانے کدھر گئے, دل لے کے ہم سے دل کو لگانے کدھر گئے. کیا بات ہے. دل لے کے ہم سے دل کو لگانے کدھر گئے, وہ پیار کے لمحے جو گزارے تھے میرے ساتھ, وہ پیار کے لمحے جو گزارے تھے میرے ساتھ, میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کدھر ہائے گئے, ہائے ہائے ہائے. میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کدھر گئے, اور ہر سمت وحشتیں ہیں عداوت ہے بغض ہے, ہر سمت وحشتیں ہیں عداوت ہے بغض ہے, گل رنگ موسموں کے زمانے کدھر گئے, گل رنگ موسموں کے زمانے کدھر گئے, اور اہل سخن بھی اپنی اداؤں میں مست ہیں, اہل سخن بھی اپنی اداؤں میں مست ہیں, شیر ہنر کے آئینہ خانے کدھر گئے, شیر ہنر کے آئینہ خانے کدھر گئے, اور جو زندگی کے ساتھ رہے ایک عمر تک, جو زندگی کے ساتھ رہے ایک عمر تک, وہ داستان دل وہ فسانے کدھر گئے, کیا بات ہے. وہ داستان دل وہ فسانے کدھر گئے, اور سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا عمر جب ڈھلی, سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا عمر جب ڈھلی, بیتے دنوں کے خواب سہانے کدھر گئے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے جن دنوں ظفر, ہم دونوں نہیں, ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے جن دنوں ظفر, اب لاؤ ڈھونڈ کر وہ زمانے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اب لاؤ ڈھونڈ کر وہ زمانے کدھر گئے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہاں بھائی تاجور, کیا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. ایک دوجے کی ضرورت ہے کرشمہ شعر ہے, باہمی ربط و تعلق کا بہانہ شعر ہے, جان جاؤ گے ہمیں تو جان بھی وارو گے تم, جان جاؤ گے ہمیں تو جان بھی وارو گے تم, شان اردو ہے ہماری اور لہجہ شعر ہے. کیا کہنا, بہت عمدہ. پاک دھرتی کے لیے املاک اپنی چھوڑ کر, پاک دھرتی کے لیے املاک اپنی چھوڑ کر, آ بسے ہیں ہم یہاں پر کل اثاثہ شعر ہے. بھائی کیا اچھا ہے یار, کیا کہنے. خوش کلامی نرم خوئی با ادب انداز ہے, خوش کلامی نرم خوئی با ادب انداز ہے, ہم سبھی اہل کراچی کا سلیقہ شعر ہے. واہ واہ واہ. پھر پڑھ دو. خوش کلامی نرم خوئی با ادب انداز ہے, ہم سبھی اہل کراچی کا سلیقہ شعر ہے. واہ واہ واہ. داستان غم بھلا اتنی بڑی سنتا ہے کون, داستان غم بھلا اتنی بڑی سنتا ہے کون, شاعری سے لی مدد بس اب خلاصہ شعر ہے. شاعری میں نام ہے کتنے بڑے یہ دوستوں, شاعری میں نام ہے کتنے بڑے یہ دوستوں, غالب و اقبال و حالی کا صحیفہ شعر ہے. تاجور قلب و نظر کا فکر کا محور یہی, تاجور قلب و نظر کا فکر کا محور یہی,
زندگی تسبیح تو اس پر وظیفہ شعر ہے. کیا سبحان اللہ بھائی، سبحان واہ، اللہ واہ، سبحان اللہ واہ، سبحان اللہ. شہزین جی. روشنی ماند ہی پڑ جائے سبھی تاروں میں، روشنی ماند ہی ماند پڑ ہی جائے پڑ سبھی جائے تاروں میں. سبھی تاروں میں، حوصلہ ہو نہ جو ہم ہجر زدہ یاروں میں. واہ واہ کیا واہ. کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اتنی مجبور زمیں ہم کو قبولے گی نہیں، ہوں. اتنی مجبور زمیں ہم کو قبولے گی نہیں، آ نکل جائیں کہیں دوسرے سیاروں میں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. عشق لافانی ہے دفنایا نہیں جا سکتا، کیا اچھا مصرع ہے بھائی. واہ واہ، عشق واہ، لافانی ہے دفنایا نہیں جا سکتا، واہ. آپ چنوائے ہمیں شوق سے دیواروں میں. بہت اچھا ہے بھائی. واہ واہ واہ. عشق پھر پڑھو. لافانی ہے پھر پڑھو. واہ دفنایا واہ واہ، نہیں واہ. جا سکتا، واہ. عشق لافانی ہے دفنایا نہیں جا سکتا، آپ چنوائے ہمیں شوق سے دیواروں کیا میں. کیا اچھا ہے. کہنا واہ ہے. واہ واہ. وقت جذبات تصور کی ہے دولت حاصل، واہ، واہ. وقت جذبات تصور کی ہے دولت حاصل، یوں ہی شامل نہیں ہم یاد کے معماروں میں. انگلیاں کاٹیں گی ہم جیسی زلیخائیں بھی، انگلیاں کاٹیں گی ہم ہم جیسی زلیخائیں بھی. بھی، خاک ایسے واہ، نہ واہ. اڑا حسن کے بازاروں میں. کیا کہنا ہے بھائی. واہ واہ، واہ. فاصلہ رکھ کے ملا کیجئے سب لوگوں سے، ہوں. فاصلہ رکھ کے ملا کیجئے سب لوگوں سے، ہم نے دیکھے ہیں منافق بھی ملنساروں میں. واہ کیا واہ کہنا واہ ہے، واہ. کیا کہنا ہے. غافلوں نے ہمیں باغی ہی بتایا سب میں، غافلوں نے ہمیں باغی ہی بتایا سب میں، ہم نے بس نام ہی لکھوایا تھا بیداروں میں. کیا بات ہے. کہنا واہ بھائی. واہ واہ، واہ. واہ. شیر در شیر محبت کو رقم کر کے ہم، واہ، واہ. شیر در شیر در محبت شیر کو. محبت کو رقم کر کے ہم چھوڑ جائیں گے کہیں دنیا کے فن پاروں. کیا کیا کہنا ہے. بات ہے. واہ واہ واہ، واہ 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 واہ. ناظرین کرام خوبصورت محفل سجی. اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور اس طرح کی محافل کا سجانا، اس طرح کے شوز کا کرنا میں شاید اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آنا چاہیے لائف میں. کہیں آپ مسکرائیں، کہیں آپ شعر و ادب سے جڑیں. فی زمانہ پاکستان بہت اہم ہے. اپنے رویوں میں محبت لائیں، ادب لائیں، احترام لائیں. ہم پاکستان اس وقت اس دور سے گزر رہا ہے جہاں ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب، سلیقے، احترام کا رشتہ جوڑنا ہے. اور یہ سارے معاملے جڑتے ہیں شعر و ادب کی محافل سے، جو آپ کہیں اپنے اطراف سجتی ہوئی دیکھتے ہیں. ضرور شرکت کیا کیجئے تاکہ آپ میں بھی ایک لطیف جذبے جو ہیں وہ بیدار ہوں. ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.